बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम मीडिया से रिलेटेड अफराद जो आज यहाँ पे मौजूद हैं, आप सबका हम तहे दिल से यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट की तरफ से, मेरी तरफ से, चौधरी नईम एजाज साहब की तरफ से, वकास साहब की तरफ से हम आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप एक शॉर्ट नोटिस पे हमारी आवाज़ बनने, हमें अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने यहाँ पे मौजूद हैं। किस्सा मुख्तसर है जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम सबसे तो पहले 2018 में जब से इमरान खान साहब तशरीफ़ लाए हैं और इमरान खान साहब रियासत मदीना बनाने की भी बात करते हैं और हम उनके विजन से मुत्तफ़िक़ हैं। पाकिस्तान को डेवलप होना चाहिए, पाकिस्तान को एक इस्लामी फलाही रियासत बनना चाहिए और उस फलाही रियासत का पहला वादा जो इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के लोगों के साथ किया वो 50 लाख घर थे। हम अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग अ प्राइवेट डेवलपर इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करा चुके हुए हैं जो कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के नाम से है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आपसे जो कागज़ शेयर किए जा रहे हैं उसमें एक लिस्ट लगी हुई है जो हमारा रकबा है जो कि शो करता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम 75,000 के नाल की परचेजिंग कर रहे हैं, उसमें से बहुत सारी हमारे नाम मुंतकिल हो चुकी थी और बाकी इन प्रोसेस है। एंड दिस वुड मेक इट द बिगेस्ट प्रोजेक्ट इन रावलपिंडी इस्लामाबाद इन पंजाब। एंड अल्टीमेटली अगर हमारी राह में जो रोड़े अटकाए जा रहे हैं वो ना अटकाए जाएँ तो ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मनसूबा होगा इंशाल्लाह और पाकिस्तान का सबसे सस्ता मनसूबा होगा। और इमरान खान साहब का जो विजन था वो इस बात पर मुनहसर था कि पाकिस्तान के गरीब आवाम के लिए कॉस्ट एफिशिएंट हाउसिंग प्रोवाइड की जाए, हर बंदे को हर फर्द का हक है कि वो अपने घर में रहे। इस ख्वाब को देखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट ने ये काम 2017 में शुरू किया। मैं थोड़ा सा ज़ाती अपना बैकग्राउंड बयान कर दूँ और अपने पार्टनर्स का बैकग्राउंड बयान कर दूँ। मेरा नाम साद नज़ीर है जी। I am इस वक्त acting as chairman Blue World City and I am a graduate of National College of Arts और I am an architect by profession और पिछले 22 साल से कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की फील्ड में हम काम कर रहे हैं और लोगों को भी सर्विस प्रोवाइड करते रहे और अल्लाह पाक ने मेहरबानी की तो अब से 3-4 साल पहले हमने अपने प्रोजेक्ट्स का आगाज़ किया जिसे अल्लाह ने बहुत फजराई अल्हम्दुलिल्लाह अता की। तो उससे प्रीवियस मेरी एजुकेशन शोएफात स्कूल की है और कुछ अर्सा मुझे बाहर भी पढ़ने का इत्तफाक हुआ। 2017 में हमने ये काम मेरे पार्टनर बैठे हैं चौधरी नईम एजाज साहब, चौधरी नदीम एजाज साहब इनके बड़े भाई हैं, वो पार्टनर हैं हमारे इस प्रोजेक्ट में और हम मिल के एम्पीरियम ग्रुप ऑफ कंपनीज और ब्लू ग्रुप ऑफ कंपनीज, 2 कंपनीज का कंसोर्शियम है, मिल के ये प्रोजेक्ट रावलपिंडी इस्लामाबाद में कर रहे हैं। चौधरी नदीम एजाज साहब वहाँ के लोकल हैं जी और उनकी ये विरासती रकबा था इनिशली और उसके बाद हमने और मज़ीद लैंड प्रोक्योरमेंट शुरू की और ये अब एक 70-75 हज़ार कनाल का हमने इस वक्त आपसे डाटा शेयर किया है जो ऑन ग्राउंड है, रियलिटी है और मेरे पास यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट सारे अवेलेबल हैं, यहाँ ला के रखते हैं। कोई साहब आप में से देखना चाहे तो इसमें तमाम इंतकालात, तमाम बयाने ये सब अवेलेबल है यहाँ पे, ये देखे जा सकते हैं। ये एक रियलिटी है जो डिनाई नहीं की जा सकती। पाकिस्तान का कोई भी अदारा, कोई भी महकमा चेक करना चाहे तो ये हमारे पास डाटा और इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अब जो दुख भरी दास्तान है जी वो हम आपसे शेयर करेंगे। 2017 में हमने RDA को अप्लाई किया, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी को, और हमें पहली प्लानिंग परमिशन 427 कनाल पे दी गई। उसके बाद मजीद रकबा बढ़ा के हमें 1543 कनाल पे एक प्लानिंग परमिशन प्रोवाइड की गई और उसके बाद ये मैंने आपके साथ डॉक्यूमेंट शेयर किए हैं। 10,918 कनाल का हमने मजीद रकबा वहाँ पे जमा कराया जो कि आज तक की डेट तक वहाँ अंडर प्रोसेस है। RDA का अपना एक इशू लोकल गवर्नमेंट के साथ चल रहा है। मई 2019 में लोकल गवर्नमेंट एक्ट पास हुआ है जिसके तहत ये इख्तियार हाउसिंग स्कीम्स को पास करने का अब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास चला जाना है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास चला जाना है। और इस मैटर पे हम हाई कोर्ट गए हुए हैं कि खुदारा ये गवर्नमेंट डिसाइड करे कि वेदर हाउसिंग सोसाइटीज़ की अप्रूवल रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने करनी है या टाउन म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ने करनी है तो हम उससे मजीद अपना केस प्रोसेस करें। बहरहाल इस दौरान जी RDA ने हमारी 2 दफ़ा प्लानिंग परमिशन कैंसिल की। हमने हाई कोर्ट से रिव्यू किया, हाई कोर्ट ने उनको हुक्म सादर फरमाया, उन्होंने वहाँ पे खुद वजारती बयान दिया कि ठीक है हमसे रिव्यू करें तो हम इनकी प्लानिंग परमिशन रिस्टोर करेंगे। लेकिन आज की डेट तक वो किसके कहने पे नहीं रिस्टोर हो रही इसके ऊपर हम बाद में आते हैं।
اس دوران طارق مرتضیٰ صاحب جو چیئرمین RTA ایک پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ ہے جی، ان کا کوئی بیک گراؤنڈ ڈیولپمنٹ کا نہیں ہے، لیکن انہیں راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا چیئرمین مقرر کیا گیا اور انہوں نے پھر وہاں پہ تجرباتی طور پہ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو کیسے لے کے چلنا ہے وہ وہاں پہ انہوں نے سیکھنا شروع کیا، ہاؤسنگ سوسائٹیز کی اپروولس کیسے ہوتی ہیں وہ سیکھنا شروع کیا۔ وجہ یہ کہ معذرت کے ساتھ کہ میں ان کا یہ پول کھول رہا ہوں، لیکن ان کے ایک فیملی ممبر ہیں جن کی ایویڈنس میرے پاس موجود ہے، وہ جس وقت یہ ادارے میرے سے مانگیں گے ہم ان کی کمپلینٹ نیب کو اور ان کی کمپلینٹ ہم موو کر چکے ہوئے ہیں اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کو۔ ان صاحب نے ہم سے باقاعدہ پیسوں کا تقاضا کرنا شروع کر دیا، اور بہت سے لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ صاحب اسپیسیفکلی ہمیں جڑ گئے اور ایک کثیر اماؤنٹ میں انہوں نے رقم مانگنا شروع کر دی، اور الٹیمیٹلی نہ دینے کی صورت میں ہمیں تھریٹ کیا گیا کہ جی آپ کو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں گندہ کیا جائے گا، اور الٹیمیٹلی سب سے پہلے انہوں نے ہماری اپروولس کے پروسیس کو ہالٹ کیا۔ اس کے بعد ہمارے پروجیکٹ پہ بارہا اسٹے آرڈرز کے باوجود، ہمارے پاس سیشن کورٹ کا اسٹے آرڈر ہے اور ہائی کورٹ سے ان اسٹے آرڈرز کو ایڈہیئر کرنے کے آرڈرز ہیں، ان آرڈرز کی موجودگی میں بھی طارق مرتضیٰ صاحب اپنی مشینری لے کے بارہا ہمارے پروجیکٹ پہ چڑھائی کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ پولیس نے ان کا ساتھ نہیں دیا اسٹے آرڈرز کی وجہ سے، تو انہوں نے 22/22 کی پٹیشن کی اور وہ پٹیشن کورٹ سے ریجیکٹ ہو گئی۔ اس کے باوجود کسی کے کہنے پہ وہ پرچہ ہم پہ ہوا، بعد میں خارج کر دیا گیا چونکہ انلیگل پرچہ تھا۔ اس سارے کچھ سے تنگ آ کے انہوں نے الٹیمیٹلی ہمیں ہراساں کرنے کے لیے چیئرمین نیب کو ایک سنگل کمپلینٹ، ہمارا کوئی کمپلیننٹ نہیں، ہمارے الحمدللہ اچھی ایک رجسٹریشن، اچھی ایک کلائنٹل ہے، کوئی ہمارا کمپلیننٹ نہیں ہے، کوئی 2-4 شرارتی لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، لیکن کوئی ہماری میجر کمپلینٹ نہیں ہے۔ وہ دا فرسٹ پروجیکٹ ان پاکستان جو اپنے ڈیو ٹائم سے پہلے ڈیلیوری کے لیے بیلٹ کر چکا ہوا ہے۔ ہم نے اپنے 6 سے 7 ہزار پلاٹس جو ہیں وہ الحمدللہ بیلٹ کر دیے ہوئے، جن کی ڈلیوری 2022 میں ڈیو تھی، وہ 2020 میں ہم نے الحمدللہ بیلٹ کر دی ہوئی اور 21 میں ہم اس کی ڈلیوری دینے جا رہے ہیں۔ سائٹ پہ اس وقت 200 سے 250 مشینری لگی ہوئی ہے الحمدللہ، اور صبح شام کام ہو رہا ہے، کورٹ کے آرڈرز کے مطابق کام ہو رہا ہے۔ اور میری وزیر اعظم پاکستان ایک تو میں اس طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ آپ ملک کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو جو ہاتھ اس ملک کو تعمیر کرنے میں صبح شام ایک کیے ہوئے ہیں اور اپنا دن رات ایک کیے گئے ہیں، ان کو آپ کے محکمے اور آپ کی صفوں میں موجود چند کالی بھیڑیں، جو اگر پرائم منسٹر صاحب مجھے ذاتی طور پہ بلائیں تو میں ان کو ایک ایک کا نام ود ایویڈنس، ایک صاحب ہیں جن کے والد صاحب ڈیلز مکتے ہیں، میں اوپنلی سب کو بتا رہا ہوں، تو اپنے گھر پہ بلاتے ہیں، کروڑوں کے حساب سے پیسے مانگتے ہیں، اور وہ خان صاحب کی صفوں میں وہ صاحب موجود ہیں۔ اسی طرح کے ایک اور صاحب ہیں جو صبح شام پروجیکٹس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی ایک اس وقت عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں خان صاحب کی عزت کرتا ہوں، خان صاحب کی ایفرٹس کی عزت کرتا ہوں، اس لیے میں یہاں پہ نام نہیں لے رہا۔ خان صاحب ہمیں ذاتی طور پہ بلائیں، ہم بند کمرے میں ان 3-4 افراد کے نام بتائیں گے جو ان کے کلوز بھی ہیں اور وہ اس سارے آپریشن کو لیڈ کر رہے ہیں۔ کیا کسی اور پرائیویٹ ڈیولپر کے کہنے پہ لیڈ کر رہے ہیں، کیا کسی ملکی ادارے کے خدا نخواستہ کہنے پہ لیڈ کر رہے ہیں، یا خدا نخواستہ کسی پرانے ڈیولپر پہ جو کسی اور کی سوسائٹی اس ملک میں ڈیولپ نہیں ہونے دینا چاہتا، نام میں معذرت کے ساتھ اس کا بھی نہیں لیتا لیکن سمجھ آپ سب گئے ہوں گے، کیا ان کے کہنے پہ یہ ہو رہا ہے، یا ہماری روڈ پہ موجود ایک اور بڑے ڈیولپر کے ساتھ جس کے مراسم پچھلے 10-15 سالوں سے اداروں کے ساتھ ہیں، کیا اس کے کہنے پہ ہمیں روکا جا رہا ہے؟ ایک منظم سازش کے تحت پاکستان میں ڈیولپمنٹ میں ہونے والی سب سے بڑی ایفرٹ کو روکا جا رہا ہے۔ ہم نے ایک پروجیکٹ انٹروڈیوس کرایا، اس میں ہم ٹرکش انویسٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں، چائنیز انویسٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں، پاکستان کا سب سے بڑا واٹر پارک ڈیولپ کریں جو پاکستان میں پہلے کسی نے نہیں ڈیولپ کیا۔ ہم نے اپنے پروجیکٹ میں کیلفیز ایک ہی سوئٹزرلینڈ میں 100 فٹ اونچے گھوڑے ہیں، اس کا ماڈل ہم نے ریپلیکیٹ کیا ہے اور الحمدللہ پہلا گھوڑا وہاں پہ کھڑا ہو گیا۔ یہ اگر یہاں ویڈیو چل رہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیولپمنٹ کتنی ہو رہی ہے، زمین ہمارے پاس کتنی ہے۔ ایسے اگر آپ کے پاس زمین نہ ہو تو کون اپنی مشینری میرے بھائی چلانے دیتا ہے اپنے رقبوں پہ؟ تو الحمدللہ ہمارے پاس یہ ایک کثیر التعداد میں پوزیشن، اونرشپ اور مشینری ایکوپمنٹ، میں خود آرکیٹیکٹ ہوں، ہماری کنسلٹنٹس کی فرم ہے، یہ نعیم صاحب خود سارے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ کو دیکھتے ہیں، ان کے بڑے بھائی ندیم صاحب خود سارے پروکیورمنٹ کے پروسیس کو دیکھتے ہیں۔ چونکہ ہم سارے کام اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں اور مزدور لوگ ہیں، غریبوں میں سے اٹھ کے الحمدللہ اوپر گئے ہیں اور اس بات پہ ہمیں فخر ہے، تو ہم اس کاسٹ پہ عام شہریوں کو
گھر بنا کے دے رہے ہیں یا پلاٹ بنا کے دے رہے ہیں جو اس ملک میں اس وقت کوئی اور نہیں کر رہا. فیڈرل کیپٹل کے کتنا قریب 8-8 لاکھ روپے کا, 7-7 لاکھ روپے کا, 6-6 لاکھ روپے کا 5 مرلے کا پلاٹ کوئی بھی نہیں دے رہا اسلام آباد میں, راولپنڈی میں. میں سر بات پوری کر لوں پھر آپ کے سوالوں کے جواب دیں. تو الحمدللہ یہ اتنی بڑی ایفرٹ ہم کرنے جا رہے ہیں. اس پہ پہلے طارق مرتضیٰ صاحب نے یہ جو میں نے بتایا کہ نیب کو ایکٹیویٹ ہمارے خلاف کرنے کی کوشش کی اور کوئی کمپلیننٹ نہیں ہے. کوئی کمپلیننٹ آ جائے الحمدللہ ہم اسے ذاتی طور پہ یا پلاٹ دینے کو تیار ہیں یا اس کے پیسے دینے کو تیار ہیں. اس کے بعد کی نیکسٹ اٹیمپٹ یہ ہوئی آپ کے ساتھ 2 FIRs میں یہاں پہ شیئر کرتا ہوں. اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے جو نفیس گوہر صاحب ان کے اس وقت ڈائریکٹر اینٹی کرپشن ہے اور ان پہ خود ایک انکوائری چل رہی ہے اس وقت محکمہ نیب میں ایسٹس بیونڈ مینز کی. یعنی ایک تعجب سے بھری بات ہے کہ ایک ملک کے اتنے بڑے محکمے کا جس نے پورے سسٹم کو اینٹی کرپشن کی طرز پہ دیکھنا ہے اور کرپشن سے پاک کرنا ہے, اس کے سربراہ پہ اپنا ایک چل رہا ہے کیس ایسٹس بیونڈ مینز کا. یعنی جس پہ خود انکوائری ہے اس کو تو ویسے ہی ایک سائڈ پہ ہو جانا چاہیے, اسٹیپ ڈاؤن کر دینا چاہیے. ان صاحب نے ہم پہ الزام لگایا یا ان کے محکمے نے ہم پہ الزام لگایا, ہو سکتا ہے نفیس گوہر صاحب کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہو. 1172 کنال کی ایک اراضی جناب جو حکومت پاکستان کے اپنے قبضے میں ہے اور نفیس گوہر صاحب اب سے تقریباً 6-7 ماہ پہلے مارچ میں یا فروری میں یہ لینڈ جو ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ کو اپنے لکھے ہوئے لیٹرز کے تحت اور اپنے تحصیلدار پٹواریوں کی لکھی گئی یعنی ریونیو ڈپارٹمنٹ کے تحصیلدار کی لکھی گئی رپورٹ کے مطابق ہینڈ اوور کر چکے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کو. اس کا ہم پہ ایک جھوٹی FIR کی جاتی ہے اور ایک ہی دن میں 2 FIRs ایک ہی سبجیکٹ پہ کی جاتی ہیں. یہ شاید پاکستان کی ہسٹری میں پہلا ایگزامپل ہوگا کہ ایک ہی دن میں 2 FIRs ایک ہی سبجیکٹ پہ. صرف مقصد کیا تھا کہ ایک FIR میں ہم ضمانت کرا لیں گے تو دوسری FIR کا ہمیں پتہ نہیں لگے گا, تو ہمیں ملائن کرنے کے, ہمیں ذلیل کرنے کی کوشش کی جائے گی, پبلک کو ہمارے اگینسٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی. میری جی الٹیمیٹلی اپیل ہے وزیر اعظم پاکستان سے, میری اپیل ہے آرمی چیف سے, چونکہ وزیر اعظم صاحب اور آرمی چیف دونوں یہ چیز انشور کر رہے ہیں کہ پاکستان مثبت راہ کی طرف گامزن ہو. خدا را اس ملک میں جو تعمیراتی ہاتھ ہیں انہیں ایک دوسرے کی ریولری اور محکموں میں اور آپ کی سموں میں بیٹھی کالی بھیڑوں کا شکار ہونے سے بچا لیجیے. آپ کو ہر ڈیولپر کا ذاتی طور پہ, جیسے آپ کراچی تشریف لے گئے اور وہاں کے مشہور بزنس مینوں کو بلا کے آپ نے تسلی اور تشفی دی کہ جی آپ کام کریں, گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کرے گی, ویسی تسلی اور تشفی ہمیں چاہیے. اگر خان صاحب گھر بنانا چاہتے ہیں 50 لاکھ تو اس میں سے 1-2 لاکھ گھر ہم بنانے کو تیار بنا کے دینے کو تیار ہیں. ہم نے 5000 گھر گورنمنٹ آف پاکستان کو فری آف کاسٹ آفر کیے اور معذرت کے ساتھ اس کا بھی ہم پہ الزام لگایا گیا کہ خدا نخواستہ ہم گورنمنٹ کو رشوت دینے کی کوشش کر رہے ہیں. 5000 گھروں کی رشوت کون دیتا ہے میرے بھائی؟ ہم نے گورنمنٹ کو فری آف کاسٹ اس لیے بنا کے دینے کا وعدہ کیا کہ ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں ہمارے 50,000 یا 75,000 کنال کا NOC آپ سنگل ڈے میں دیں, ہمیں کوئی محکمہ تنگ نہ کرے, ہم سے ڈلیوری لیں, ہم پبلک کو بھی ڈلیوری دیں گے اور ہم گورنمنٹ کو بھی فری آف کاسٹ گھر بنا کے دیں گے. لیکن آج تک وہ بات ہماری کہیں سنی نہیں گئی اور الٹا ہم پہ اس کے الزامات لگائے گئے. تو خان صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا بات ہاتھ بنے, بازو بنے. آپ کا کام ان بزنس مینوں نے کرنا ہے, ان سرکاری افسروں نے ایک لمٹ تک کرنا ہے, ان آپ کے صفوں میں موجود منسٹرز نے اور آپ کے ممبرز نے ایک حد تک کرنا ہے. اس کے بعد جو عام پاپولیشن ہے وہ پاکستان کی عوام, وہ پاکستان کا بزنس مین, وہ پاکستان کے کاروباری افراد, آپ افراد, ڈاکٹرز, انجینئرز نے کرنا ہے. اگر آپ ان کو سپورٹ نہیں کریں گے تو یہ ملک ڈیولپ نہیں ہوگا. 2 ہی چیزیں اس ملک کے پاس خاص, ایک ایگریکلچر اور دوسری آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری. اگر آپ کنسٹرکشن انڈسٹری کو سپورٹ نہیں کریں گے تو یہ ملک ڈیولپ نہیں ہوگا, سنگاپور نہیں بنے گا. ہمیں موقع دیں, ہم سب کے لیے اپنی جان مال عزت آبرو اس ملک کے لیے, دین اسلام کی سربلندی کے لیے اور اپنے کیے ہوئے وعدوں کو نبھانے کے لیے میں, میرے پارٹنر سب حاضر ہیں. تو ہمیں گزارا موقع دیجیے. تھینک یو. اور سیاستدان جو نام بتا رہے ہیں آپ قریبی ہیں وزیر اعظم کے, کون جی؟ وزیر اعظم کے جو قریبی لوگ ہیں, میں سر چونکہ وزیر اعظم صاحب سے ہم محبت کرتے ہیں, ان کی ایفرٹ سے محبت کرتے ہیں. کوئی بھی وزیر اعظم اس ملک میں آئے جو پاکستان کو پروگریس کی طرف لے کے جانا چاہے, ہم اس کے ساتھ ہیں. ہم کسی ایک فرد واحد کے ساتھ نہیں, ہم سب کے ساتھ ہیں جو ملک کی ڈیولپمنٹ میں, مسلمانوں کی ڈیولپمنٹ میں انٹرسٹڈ ہیں.
میں اس لیے وزیر اعظم صاحب کو کہیں پہ جو ہے ڈیفیم نہیں کرنا چاہتا، میں نام نہیں لوں گا، وزیر اعظم صاحب بلائیں گے، ذاتی طور پہ بلائیں گے، یس وہ اچھے عہدوں پہ فائز ہیں اور آپ لوگ جانتے ہیں وہ لوگ کون ہیں۔ وزیر اعظم صاحب کہ آپ کی ہے نا، آپ کے خلاف کمپین کی جاتی ہے کہ آپ کے پاس ایک بندہ بھی نہیں ہے اور یونیورسٹی کے نام سے آپ ایک بہت بڑا فراڈ کر رہے ہیں، اور کون سے ایسے لوگ ہیں جو آپ کی کمپین چلا رہے ہیں؟ آپ اس کا وہ لوگ جی اس ملک میں کچھ ڈیولپمنٹ کے شعبے سے ریلیٹڈ لوگ ہیں جو پہلے ڈیولپرز ہیں، پرائیویٹ ڈیولپرز ہیں، انہوں نے سرکاری اداروں میں اپنے ٹاؤٹس بھرتی کرائے ہوئے ہیں یا ٹاؤٹس خریدے ہوئے ہیں۔ وہ یہ کمپین، یہ منظم کمپین ہمارے خلاف ہی نہیں، وہ ہر اٹھنے والے پروجیکٹ کے خلاف چلتی ہے اور اس کے شکار بہت سے لوگ ہوتے ہیں۔ اب تو ہم چونکہ بندوق کی نوک پہ ہیں اور ہمارے پاس اس کے سوا کوئی آپشن نہیں تھا کہ ہم آپ سب کو بلاتے اور اپنی درد بھری آواز اس ملک کے ہر فرد تک، وزیر اعظم صاحب تک، آرمی چیف صاحب تک، چیف جسٹس آف پاکستان تک پہنچاتے، اس لیے ہم یہاں۔ اچھا صاحب یہ فرمائے گا کہ ابھی تک جو ہے آپ کی جانب سے بھی کوئی قانونی کارروائی کہ کیوں کام آپ کا روکتا جا رہا ہے، کہاں کہاں پہ ہیڈلز آ رہی ہیں، اس حوالے سے آپ کی جانب سے؟ جی ہم ہائی کورٹ میں اس وقت ہم آر ٹی اے کی جورسڈکشن بھی چیلنج کیے ہوئے ہیں اور ہم نے ہائی کورٹ سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں کام کرتے رہنے دینے کی اجازت دی جائے۔ ہائی کورٹ سے ہم 2 دفعہ یہ ریکویسٹ کر چکے ہیں کہ ہمیں اپروولس کا پروسیس اگر یہ محکمے نہیں کرتے تو خدارہ ایک محکمہ جو جوڈیشری ہے وہ ہماری ہیلپ کرے اور ہمیں یہ کام کرا۔ وزیر ہاؤسنگ سے جی کچھ محمود رشید صاحب سے بارہا اس پہ بات ہوئی ہے، لیکن معذرت کے ساتھ وہ بھی بیوروکریسی کے آگے بے بس نظر آئے۔ سر آپ نے دوسری باتیں کی ہیں، جو بھی الزامات یا جو باتیں بھی آپ کر رہے ہیں وہ فروغے کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، کوئی نام بتا رہے ہیں آپ، نہ اماؤنٹ بتا رہے ہیں کہ کتنی رقم، تو پھر اس پریس کانفرنس کا مقصد کیا ہے؟ کچھ تو بتائیں، کسی بندے کا نام کر رہے ہیں، ہم فیکٹ اینڈ فگرز کی بنیاد پہ کر رہے ہیں اور آپ کو اطلاع دے رہے ہیں کہ ہم کسی کو بھی ڈیفیم نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنی آواز صحیح کوریڈورز تک پہنچانا چاہتے ہیں، کیونکہ آرمی چیف اور وزیر اعظم صاحب بہت سیریس ہیں، اپنی صفوں میں موجود کالی بھیڑوں کو وہ چن چن کے باہر نکالتے ہیں، وہ ہم سے پوچھیں ہم ان کو بتا دیں گے۔